सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को जलवगर किया जाता है, अल्लाह अकबर। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा आपकी तवज्जो इस तरफ भी हो, जिसको सबका कायद, जिसको नबीउल अंबिया, जिसको सैयदुल अंबिया, जिसको कायनात की खुशियों का मरकज, जिसको कायनात की खुशियों का महवर, जिसको कायनात के दिल का सुकून, जिसको कायनात के दिल का करार, जिसको कायनात की आंखों की ठंडक, जिसको कायनात की रूह, जिसको कान जाने कायनात, जिसको शाने कायनात, जिसको अजमत कायनात, बल्कि जिसके लिए कहा गया लाउला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, अगर आपको पैदा करना न होता तो ना हम जमीनें पैदा करते ना आसमान पैदा करते, बल्कि एक मकाम पर यहां तक फरमाया अगर तुम्हें पैदा करना न होता तो हम अपनी रुबूबियत का इजहार भी न फरमाते। कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अबतु अरफ़ा व नफ़ख़्तु फ़ी मिन रूही, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, जब हमने चाहा कि हमें पहचाना जाए तो हमने जाने इंसानियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह अकबर। तो मुस्तफ़ा जान रहमत जमीन पे तशरीफ लाते हैं, लेकिन आप अंदाजा करें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अब के हवाले से, यानी वालिद बुजुर्गवार के हवाले से यतीम पैदा किया जाता है। अल्लाह अकबर। अम्मी के पास सिर्फ 2 साल बतौर सोहबत रहते हैं और माँ भी फिर दुनिया से चली जाती है। आइए उसकी कुछ एक हल्की सी झलक पेश करूं आपको। वालिदा की सोहबत सिर्फ 2 साल मैसर आई और फिर वालिदा का विसाल हो गया। दादा की तरबियत में दादा के हवाले से, परवरिश के हवाले से दादा के पास आए तो उसके ठीक 2 साल के बाद दादा भी दुनिया से चले जाते हैं। आप अंदाजा करें, यतीमी पर यतीमी है, लेकिन हम ये नहीं कहते दागे यतीमी, इसलिए कि जिसको सैयदुल मासूमीन बनाया गया हो वहां दाग का कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोगों को दागे यतीमी नहीं बल्कि दुर्रे यतीमी कहते हैं। अल्लाह अकबर। वो अब्दुल्ला और आमिना का दुर्रे यतीम, यतीमों के अंदर मोती है। अल्लाह अकबर। और वो ऐसा मोती है, खुदा की इज्जत की कसम, सदफ में पानी का कतरा उन मोतियों का उस मोती का तसव्वुर करता है तो खुदा उसे मोती बनने की सलाहियत अता कर देता है। दंदानो लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माँ के हवाले से शिकमे मादर में मौजूद हैं और वालिद बुजुर्गवार दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। शिकमे मादर में सिर्फ 2 माह के हैं। आपको अब से पूछना चाहता हूँ, आखिर महबूब को यतीम पैदा करने में हिकमत क्या थी? मेरे एक दोस्त ने अपनी एक दास्तान मुझे बताई। जब उसने दास्तान बताई तो मैं उस दास्तान को सुनने के बाद मुस्कुराने लगा। उसने मुझे गुस्से से कहा, तुझे मेरे दर्द का असर इसलिए नहीं है कि तू इस रास्ते से कभी गुजरा नहीं है। वो दास्तान क्या थी मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है उसने जब अपनी दास्तान सुनाई, मैं गुर्बत की दास्तान सुन के रोया, लोगों की यतीमी की दास्तान सुनकर आंख में आंसू आए, लेकिन उसकी जो दास्तान थी दर्द दिल था, उसका तड़पना था, बिलकना था, लेकिन मैं उस पर मुस्कुरा रहा था। वजह यह थी कि जिस रास्ते से वो गुजर कर बिलबिला रहा था उस रास्ते में हमने कभी कदम ही नहीं रखा था। वो रास्ता क्या है, उसकी दास्तान क्या है, इख्तिसार के साथ हजरत सैयदना शाह नियाज बेनियाज के जो है वो 2 मिसलों के दरमियान अहले अक्ल और अहले खिरत के जहां इशारों के तौर पे बता दूं कि बुल हवस पाओ न रखियो इस राह के बीच, इश्क है ये राह गुजरे आम नहीं। अल्लाह अकबर। तो मैंने कभी उस राह में कदम ही नहीं रखा, तो इसलिए मुझे जो है वो बहुत हल्की सी बात मालूम है। उसने गुस्से से कहा, तू मेरा दर्द इसलिए नहीं समझ सकता कि तू इस रास्ते से गुजरा नहीं। यकीन जाने तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने महबूब को यतीम इसलिए बनाकर भेजा कि वो यतीमों के माँ बाप बनकर आए थे, यतीमों के गमगुसार बनकर आए थे, बेवाओं का सहारा बनकर आए थे। इसलिए बेवा माँ की गोद में जलवगर फरमाया, क्योंकि इंसान अगर भूख से आशना न हो तो वो किसी की भूख का एहसास नहीं कर सकता। इंसान अगर प्यास से आशना न हो तो वो किसी की प्यास के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की
ولادت ہوتی ہے اس شان سے کہ آپ اللہ اکبر وہ والد بزرگوار کے وصال کے ٹھیک 7 ماہ کے بعد کم و بیش دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ دادا چچا آپ کو پیار دیتے، محبت دیتے، ماں پیار دیتی ہے اور حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے گھر رہتے ہیں اور اس کے بعد 4 سال کے بعد جب اللہ کے رسول اپنے گھر آتے ہیں تو 6 سال کی عمر ہوتی ہے اور مقام ابوا میں سیدہ آمنہ خاتون جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جاتی ہے۔ میں نے بار بار سیدہ آمنہ خاتون کے وفات کے واقعات آپ کے سامنے پڑھے ہیں اور آپ نے بار بار سنا ہے، اس کی طرف بھی جانا نہیں، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں اس کا بھی، تاکہ آپ ہمارے ساتھ مقاصد کربلا اور کربلا کے وجوہات اور کربلا کیوں واقع ہوا اس کی طرف پہنچ سکیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 8 سال کی عمر تک دادا کے پاس رہتے ہیں، دادا بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ کتنے جنازوں کے پیچھے اللہ کے رسول نے معصوم بچپن میں آنسو بہائے ہیں۔ تصور میں ہم دیکھتے ہیں مکے میں ایک جنازہ اٹھتا ہے جناب عبد المطلب کا، اور حضرت عبد المطلب کے جنازے کے پیچھے جہاں ان کے بیٹے چل رہے ہیں وہیں پر ایک معصوم 8 سال کا زار و قطار روتے ہوئے حسن کو شرماتے ہوئے چل رہا ہے۔ جو وہ فطرت پوچھتی ہے یہ کون ہے تو کہنے والا کہتا ہے یہ دادا کا جنازہ ہے، اور پیچھے روتے ہوئے جانے والا اللہ اکبر کوئی اور نہیں ہے بلکہ جو 2 مرتبہ یتیم ہو چکا ہے، تیسری مرتبہ یتیمی کی یادگار تازہ ہو رہی ہے، اس لیے دادا کے جنازے پیچھے رو رہا ہے۔ رونے والے کا نام کیا ہے؟ رونے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس کے لبوں پر ہمیشہ تبسم رہتی ہے، جو دنیا کو مسکرانے کا شعور دینے کے لیے آیا ہے، جو دنیا کو مسکراہٹیں بانٹنے کے لیے آیا ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر میں دادا کے وصال کے بعد مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور پھر حضرت ابو طالب جو ہے 8 سال کی عمر سے لے کر کے شادی تک، اور شادی سے لے کر کے اللہ اکبر تقریباً کم و بیش 52 سال کی عمر تک اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت منزل منزل جو ہے وہ 25 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور 25 سال کی عمر میں اللہ اکبر جو خاتون ملکہ تجار کہلاتی تھی، ملکۃ العرب کہلاتی تھی، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اور سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ وفا شعار خاتون جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اکبر وہ ایسی مقدس خاتون تھی کہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آسمانی کتابوں کے علوم حاصل کیے تھے، اور وہ بہترین جو ہے وہ شاعرہ بھی تھی، شعر کہنا جانتی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے حرم میں آئی اور ایسی وفا شعار تھی، لوگ غارِ حرا پر 1 مرتبہ چڑھتے ہیں تو اسی سفر میں 2ری مرتبہ چڑھنے کی ہمت نہیں کرتے، مگر قربان اس مقدس خاتون کی وفا کو جو 1 دن میں 2 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں غارِ حرا پر چڑھتی ہے، جبل نور جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے معاشرے کے پراگندہ ماحول سے جو ہے وہ بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر جبل نور پر جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ اکبر، ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا، پھر حضور علیہ السلام عبادت کیسے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں، خدا کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں، ہمارے عقیدے میں اللہ کا جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اور اعلان نبوت کے بعد بھی سرزد نہیں ہوتا، اس لیے کہ مشیت الہی ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتوں کی کبھی پوجا نہیں کی، اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، یار
غار مصطفیٰ صدیق اکبر نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ ایسی ہستیاں عرب میں تھی۔ اللہ کے رسول کی شان تو بہت بلند ہے۔ حضور علیہ السلام غار حرا پر جس کو ہم لوگ جو ہے جبل نور کہتے، جبل نور کہتے غار حرا کا، جو پہاڑ کا نام ہے جبل نور ہے، اور اس میں جو غار ہے اس کو غار حرا کہتے ہیں۔ تو غار حرا کے اندر حضور علیہ السلام بیٹھتے تھے۔ میں نے سوچا غار میں اس غار کا کیوں انتخاب کیا؟ اس لیے کہ اور بھی غار مکے میں تھے۔ تو جب اس غار کے اندر گیا تب مجھے اس کا پتہ چلا کہ غار حرا کا انتخاب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ غار حرا میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ پر صاف نظر پڑتی تھی، یعنی کعبۃ اللہ شریف نظر آتا تھا۔ بہرحال حضرت سیدہ خدیجہ نے جو ہے وہ خدمت کی اور بہت خدمت کی۔ 15 سال تک رسول اللہ کی زندگی کی اسٹڈی کی، حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ اس وقت تک سیرت کی کوئی کتاب تو تھی نہیں، لیکن دنیا سیرت پڑھ کے حضور سے متاثر ہوتی ہے۔ خدیجہ اس عظیم قاریہ کا نام ہے جس نے سیرت کی کتاب نہیں بلکہ صاحب سیرت کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، ان کا چلنا دیکھا، ان کا بولنا دیکھا، ان کا اٹھنا دیکھا، ان کا بیٹھنا دیکھا، ان کا سونا دیکھا، ان کا جاگنا دیکھا، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک دیکھا، ہم وطنوں کے ساتھ سلوک دیکھا، یتیموں کے ساتھ سلوک دیکھا، بیواؤں کے ساتھ سلوک دیکھا۔ ایک انسان کو سب سے زیادہ اس کی بیوی جانتی پہچانتی ہے، جو بیوی کو متاثر کر لے میری نظر میں اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ قربان جائے، اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجمع میں اگر ایسے اللہ والے موجود ہو تو مجھے معاف کرنا۔ انسان پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے لیکن گھر میں بیوی کو متاثر نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیج پر 2 گھنٹے آنکھ بند کر کے سر جھکا کے بیٹھنا آسان ہے، لیکن گھر کے اندر کی زندگی تو سب سے زیادہ جو جانتا ہے اس کو بیوی کہتے ہیں۔ بیوی انسان کے جسم پر ہاتھ پر کالا نشان ہے کہ سفید نشان ہے، سینے پر بال ہے یا نہیں ہے، اور بھی چیزیں سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو اس کو بیوی کہتے ہیں۔ قربان جائیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا روشن ترین باب ہے کہ جب اللہ کے رسول پر پہلی وحی آتی ہے تو سب سے پہلے جو نبوت کا اقرار کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، حضور کی زندگی کو 15 سال تک دیکھنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ اور سیدہ خدیجہ نے پہلی وحی کے وقت میں جو اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، آقا علیہ السلام نے جب کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، تو آقا سے پوچھا کیا آپ فرما رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ جان کا خطرہ کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جبریل کو دیکھ کر ڈر گئے۔ یاد رکھیے، میں ان اب باتوں کو میں بہت پہلے اسی شہر میں کئی نکڑوں پر چوراہوں پر میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دماغ کی کڑیاں وہاں جڑ جائے۔ ظاہر سی بات ہے 25 سال 20 سال 15 سال پہلے جو لوگ ہماری محفل میں شریک ہوتے تھے، اب وہ لوگ تو بہت سارے لوگ بڑھاپے کی طرف گئے ہیں، اور جو اس وقت پیدا ہوئے تھے وہ بالکل جوان ہو گئے ہیں۔ تو جن کو پتا ہے ان کو یاد ہو جائے، جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں۔ کہتے جبریل دیکھ کر کے ڈر گئے تھے، اس لیے کہتے تھے جان کو خطرہ ہے۔ ہم نے کہا اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، اللہ اکبر، فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ جبریل کے خدا کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى، خدا کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، وہاں بے ہوش نہیں ہوتے۔ تو جبریل کو دیکھ کر کے کیوں ڈرتے؟ کیونکہ ہمارے عقیدے میں جبریل سید الملائکہ ہے، لیکن ہم کہتے وہ جبریل خادمہ، سبحان اللہ سبحان جبریل ان کے سبحان اللہ، جبریل ان کے خادم کا نام ہے۔ اور خادم کا نام کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ مخدوم کی سواری کی لگام تھامنے والے کو تو خادم ہی کہا جاتا ہے۔ اور شب معراج حضرت جبریل نے لگام تھام کر کے بتا دیا، جبریل سید و سردار
ملائکہ ضرور ہے لیکن آمنہ کے لال کی خدمت کر کے بتا رہا ہے کہ جبریل خادم، سبحان اللہ سبحان اللہ، خادم کو دیکھ کر بھی مخدوم کو بھی ڈرتا ہے، جان کا خوف کیوں؟ ارشاد ہوا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ جان کا ڈر اس لیے تھا کہ ذمہ داری اتنی بڑی آ گئی ہے۔ اب آپ کی توجہ، یہ جو میں نے غلبہ دین کی بات شروع کی نا، خدیجہ ذمہ داری اتنی بڑی آ گئی ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والوں کو ملائکہ کا تقدس دینا، کون سی زمین ہے یہ؟ جانوروں کے ساتھ عرب کے لوگ بدکاریاں کرتے تھے، تاریخ اٹھا گیا، ماں کے ساتھ بدیاں کرنے والے لوگ بھی اس زمین پہ موجود تھے، کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے، ان کے لیے حج وغیرہ کی تاریخیں اپنی مرضی سے مہینہ تاریخ بدل دینا کوئی مشکل کام نہ تھا، وہ اپنی سہولت سے آگے بڑھا دیتے تھے، سارے معاملات مہینے بدل دیتے تھے، طبیعتوں کے غلام تھے، ان کے نزدیک کمزوروں پہ ظلم کرنا کوئی عیب نہ تھا، ان کے نزدیک بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، ایک ایک قبیلے کا سردار 500 اور 700 اور 900 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر چکا تھا۔ آج جا کر کے ڈھونڈو اس پرفتن دور میں بھی کہ کوئی ہے ایسا جس نے 900 بچیاں 500 اور 700 بچیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہے؟ نہیں ملے گا شاید کوئی۔ دنیا کے آج کے دہشت گرد جن کی اسلام مذمت کرتا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، ہمارے علماء ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، لیکن آج کا دہشت گرد دوسروں کے بچوں کو قتل کرتا ہے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے۔ وہ اتنے بڑے دہشت گرد تھے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے، کمزوروں کو جینے کا حق نہیں تھا، بیٹیوں کو شیطنت کا دوسرا نام دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے مجھے اپنی جان کا خوف ہے، یہ ذمہ داری کا بوجھ میری جان برداشت کر سکے گی؟ تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اپنی جان، جبریل کو دیکھ کر ڈر نہیں، ذمہ داری کے احساس کے بوجھ تلے مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں کہ مجھے میری جان کا اندیشہ ہے کہ کیا ہو ایسے پرفتن ماحول میں، جبکہ کوئی بھائی کسی بھائی کی نہیں سنتا، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، باپ بیٹے کی نہیں سنتا، ماں باپ کی اولاد بات نہیں مانتی، اس ماحول میں ایک بات کرنی ہے جو ہزاروں سال پہلے دادا نے کہی تھی اور آج ساری اولاد بھول چکی، ہزاروں سال پہلے کی بات کو پھر دہرانا ہے۔ کیا دادا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے کہا تھا، جو یہ آل ابراہیم کہتے ہیں بڑے فخر سے، لیکن یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے رستے سے ہٹ کر یہ تو آزر کے رستے پہ چلے گئے، آزر کے رستے سے ہٹا کے پھر انہیں ابراہیم کے راستے پہ لا کے کھڑا کرنا ہے، اس لیے اندیشہ ہے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بیان تھا، آپ اپنی جان کی پرواہ نہ کریں، آپ کی جان کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ توجہ کریں، یہ بیوی کہہ رہی ہے آپ کماتے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے، آپ بیوہ اور یتیموں کا سہارا ہو، آپ کے اخلاق جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں، آپ راہگیروں مسافروں کی مدد کرتے ہو۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ بیان کر رہی ہے، ایک بیوی جس کے بارے میں یہ بات کرے اس سے اچھی ذات کس کی ہو سکتی؟ لوگوں کو رسول اللہ کی ذات پر بولنے سے پہلے کم از کم حضور علیہ السلام کی زندگی کو پوری دیانتداری کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی زمین کے اوپر ان جیسا اچھا کوئی پیدا نہیں ہوا، اور اتنا اچھا کوئی پیدا ہو بھی نہیں سکتا۔ میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور پھر اس کے بعد